अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारी सरपरस्त यूनिवर्सिटी की तरफ से जो निसाब चौथे सेमेस्टर के लिए दिया गया था उसका हमने मुताला किया है। आज हम खाका और सवाने निगारी पेपर नंबर 7 इसका जो पहला हिस्सा है या पहली इकाई है खाका, जिसकी तारीफ़ के बारे में या उसकी हम तारीफ़ पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो खाका है क्योंकि गैर अफसानवी सिंफ है, तो अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र सिंफ जिसे हम कहेंगे उस पर थोड़ी सी मुख्तसरन रोशनी डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इजहार के 2 तरीक़े दुनिया में राइज हैं, यानी कि कोई भी चीज़ का इजहार करना है तो उसके दुनिया में 2 तरीक़े राइज हैं। एक ऐसा तरीक़ा जिसमें अनहोनी बातों को पेश किया जाता है, अनहोनी यानी कि जो बातें नहीं हो सकती उन बातों को पेश किया जाता है, उन्हें वाक़यात और अनहोनी ख़यालात का दायरा काफ़ी वसी है। और ये जो अनहोनी बातें हैं या वाक़यात हैं या जो ख़यालात हैं, इनका दायरा बहुत ज़्यादा वसी होता है। ऐसे वाक़यात के ज़िक्र के लिए इंसान अपनी जिस ज़हनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है उसे क़ुव्वत मुतख़य्यला कहते हैं। यानी कि इंसान अपने जहन में या अपने दिमाग में ये बात लाता है और ये सोचता है जो चीज़ को वो पा नहीं सकता है, जो वाक़यात के बारे में वो सिर्फ सोच सकता है। हकीकत से वो हकीकत में उन वाक़यात को या हम जो ख़यालात हैं उनको हकीकत में नहीं देख सकते, लेकिन अपनी ज़हनी क़ुव्वत की वजह से, जो ज़हनी क़ुव्वत कौन सी है, क़ुव्वत मुतख़य्यला यानी कि सोचने की जो क़ुव्वत है, उसकी वजह से वो ये सब चीज़ें कर सकता है। ख़याल की उड़ान काफ़ी बुलंद और बेकरार होती है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। किसी की सोच को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। बहुत ज़्यादा कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी समझ सकता है। परिस्तान की सैर, नई नई दुनियाओं की मंजर कशी, अजीब व गरीब हालात का जिक्र, नत नए किस्से और कहानियाँ गढ़ना, वाक़यात से अनहोने वाक़यात को जन्म देना, ऐसी ख़ुसूसियात हैं जिनकी वजह से क़ुव्वत मुतख़य्यला की कारफरमाई नुमायाँ होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यही क़ुव्वत मुतख़य्यला जो है, इसकी वजह से क्या होता है, हम परिस्तान की सैर भी कर सकते हैं। हालांकि परिस्तान की जो शहर है उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फिर नई नई दुनियाओं की सैर, ये सिर्फ हमारे क़ुव्वत मुतख़य्यला की वजह से ही मुमकिन है। क़ुव्वत मुतख़य्यला के ज़ोर पर अफ़सानी नस्र ने अदब के सरमाए को वसी तर किया। अफ़सानवी नस्र में दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा और नावल शामिल है। तो यही जो क़ुव्वत मुतख़य्यला है, इसके ज़ोर पर अफ़सानवी नस्र उर्दू अदब के सरमाए को वसी करता दिखाई देता है। अब अफ़सानवी नस्र में कौन कौन से असनाफ़ आती हैं? दास्तान, नावल, ड्रामा, अफ़साना और नावल वगैरह, ये अफ़सानवी अदब का हिस्सा है। और इन सब में एक चीज़ जो मुश्तरक है वो है क़िस्सा। जब क़िस्सा कहानी के बजाय हक़ाइक़ का ज़िक्र करना हो तो तख़लीक़ कार क़ुव्वत आफ़िज़ा को बरवै कर लाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जब ये जो क़िस्सा या कहानी है हक़ाइक़ की बजाय सिर्फ तख़लीक़ करने वाला या लिखने वाला है, वो अगर उसे अपनी क़ुव्वत की वजह से बयान कर रहा है या पेश कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अफ़सानवी नस्र कह सकते हैं। अब हम अगर देखते हैं कि ये जो अफ़सानवी नस्र है, इसके बरख़िलाफ़ उर्दू अदब में कुछ ऐसी असनाफ़ भी राइज हैं जिनमें क़िस्सा या कहानी, इनको कोई गुंजाइश नहीं होती या इनको
کہیں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حقیقت اور سچائی ہوتی ہے۔ اب وہ کون سے اصناف ہیں ان پر اگر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اس میں ہم کو کچھ اصناف ایسے دکھائی دیتے ہیں جس میں حقیقت کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور قوت متخیلہ جو ہے اس کے مقابلے میں حقیقت میں جو واقعے پیش آئے ہیں اس کی زیادہ کار فرمائی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنے قوت متخیلہ کا استعمال کرنے کے بجائے جو حقیقی باتیں ہیں اسی کو اپنی تخلیق میں پیش کرتا ہے۔ اگر ہم غیر افسانوی ادب کی اصناف کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں غیر افسانوی ادب کی ایک صنف مضمون نظر آتی ہے، دوسرا دیباچہ ہے، تیسرا سفرنامہ ہے، پھر مکتوب ہے، آپ بیتی ہے، خودنوشت اور سوانح ہے۔ یہ غیر افسانوی ادب کی شروعاتی دور کی یا تشکیلی دور کی اصناف ہیں۔ پھر 1857 کے بعد غیر افسانوی ادب میں کچھ تبدیلیاں آئیں، جس میں ہوا یہ کہ سوانح، انشائیہ اور خاکہ اس کو غیر افسانوی ادب کے اہم اصناف میں شمار کیا جانے لگا، اور ان تینوں اصناف کو عروج بھی ملا دوسرے غیر افسانوی اصناف کے مقابلے میں۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں رپورتاز کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اہم صنف جس کو کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے غیر افسانوی ادب کی، وہ ہے خاکہ۔ آج ہم خاکے کی تعریف کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ خاکہ کسے کہتے ہیں۔ نصاب کا پہلی جو اکائی ہے، پہلا جو حصہ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے خاکے کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں، اسٹرکچر جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو اردو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کچا نقشہ ڈھانچہ کہیں گے، یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی ایک تصویر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ بشرا، قلمی تصویر، جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاحیں خاکے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ مرقع استعمال کیا گیا ہے، شخصی مرقع استعمال کیا گیا ہے، چہرہ بشرا استعمال کیا گیا ہے، قلمی تصویر یا جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاحیں خاکے کے لیے اردو ادب میں استعمال کی گئی ہیں، اور یہ تمام اصطلاحیں حقیقی شخصیتوں پر لکھے گئے خاکوں کے لیے مستعمل رہی ہیں، استعمال ہوئی ہیں۔ یعنی کہ مرقع کہا گیا، شخصی مرقع کہا گیا، یا چہرہ بشرا کہا گیا، قلمی تصویر کہا گیا، یہ سب جو کہا گیا صرف کس کو کہا گیا؟ حقیقی شخصیتوں پر جو خاکے لکھے گئے ہیں ان کو ہی کہا گیا ہے۔ لیکن ان اصطلاحوں کے مقابلے میں خاکے کی اصطلاح حقیقی اور خیالی دونوں شخصیتوں کے لیے عام طور پر قبول کر لی گئی ہے۔ اب اردو ادب میں ہوا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکے کی جو اصطلاح ہے حقیقی اور خیالی دونوں شخصیتوں کے لیے بھی عام طور پر استعمال کی گئی ہے۔ ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائیے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے۔ اصطلاح میں
ادبی اصطلاح میں کیا کہا گیا ہے کہ خاکے سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے اور کنائیے میں، یعنی کہ راست طور پر ہم اس شخصیت کے بارے میں نہیں کہیں گے، اشارے اور کنائیے میں کہیں گے، شخصیت کا ناک نقشہ، اس کے عادات و اطوار اور کردار سیدھے سادے انداز میں بغیر مبالغے، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر کے بھی پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح پیش کرنا کہ وہ شخصیت کی چلتی پھرتی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے۔ آگے یوں کہا گیا ہے کہ صرف چلتی پھرتی تصویر ہی نہیں بلکہ جس کا خاکہ تحریر میں آتا ہے اس کے افکار و خیالات بھی ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی کہ اردو ادب میں ایسے خاکے لکھے گئے ہیں کہ صرف اس کی چلتی پھرتی تصویر ہی ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتی بلکہ اس کے افکار اور اس کے خیالات بھی ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خاکہ کسی شخص سے وابستہ عقیدت، احترام، محبت، دوستی، دلچسپی اور یادوں کی ایک لفظی تصویر ہوتی ہے جو کسی جگہ نہایت بے ساختہ انداز میں شروع ہوتی ہے اور غیر روایتی انداز میں کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ خاکے کی دوسری یہاں پہ ایک خوبی بتائی جا رہی ہے کہ خاکہ لکھنے والا جس شخصیت پر خاکہ لکھ رہا ہے وہ اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی دوستی ہوگی یا دلچسپی ہوگی، اور یا پھر یادوں کی ایک ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے خاکوں میں جو نہایت بے ساختہ انداز میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں روک ٹوک نہیں ہوتی، اور پھر اس کا جو اختتام ہے بالکل غیر روایتی انداز میں ہوتا ہے، روایتی انداز میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نقطے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت یا اس کے علمی، ادبی یا سیاسی کارناموں کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا۔ جس شخصیت پر خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی علمی، ادبی اور سیاسی کارناموں کا تنقیدی جائزہ خاکے میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اس بات پر انور ظہیر خان نے اپنا ایک خیال پیش کیا ہے۔ خاکہ کسی جسمانی اور ذہنی وجود کا ایکسرے ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے انور ظہیر خان نے؟ جسمانی اور ذہنی وجود کا ایکسرے ہے خاکہ۔ پھر یا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہم کو اس باڈی کا، اس جسم کی پوری کیفیت کا پتہ چلتا ہے، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایکس رے ہے یا پوسٹ مارٹم ہے۔ اس میں شخصیت کو اس کے اصلی چہرے، مہرے، رفتار و افکار اور احوال و آثار کے ساتھ ایک شگفتہ، شیریں، سلیس و رواں پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے۔ کس ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے وہ شخصیت کو؟ شگفتہ، شیریں، سلیس و رواں پیرائے میں جو چہرہ اس شخصیت کا ہے اس کو رفتار و افکار اور احوال و آثار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں دال میں نمک کے برابر تخیل کی کار فرمائی تو ہو سکتی ہے لیکن ابہام، مبالغہ اور غلو کی آمیزش ناقابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح سے دال میں نمک تھوڑا سا ڈالنے پر اس میں مزہ آتا ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کار کو یا خاکہ نگار کو اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخیل کی کار فرمائی سے کام لے، لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیے آپ، لیکن مبالغہ اور غلو کی آمیزش خاکے میں ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں داخلی اور خارجی عناصر کو ہم آمیز کر کے دودھیا کاغذ پر اس طرح رکھ دیا جاتا ہے کہ تمام تر حقیقت بیانیوں اور صفاکیوں کے ساتھ خاکے کے کردار سے ذاتی ربط و ضبط اور ہمدردی کا جذبہ موج تہ نشین کی طرح موجود ہو، ورنہ خاکہ پائے اعتبار سے ساخت ہو جائے گا اور خاکہ نگار کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ اب دوسری ایک شرط انور ظہیر خان صاحب کے مطابق کہ خاکہ میں کیا ہونی چاہیے کہ داخلی اور خارجی عناصر کو ہم آمیز کر کے، یعنی کہ ملا کر کے پیش کرنا چاہیے۔ دودھیا کاغذ پر اس کو ملا کر کے اس طرح رکھنا چاہیے کہ حقیقت
کی بیانیہ اور صفاقیوں کے ساتھ خاکے کردار ذاتی ربط و ضبط اور ہمدردی کا جذبہ موج تہنشین کی طرح موجود ہے۔ اس کو ٹھیک ہے ذاتی اس سے لگاؤ ہوگا، دلچسپی ہوگی، محبت ہوگی، دوستی ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن پیش کرنے کے لیے یا پیش کرتے وقت یہ بات دھیان میں ہونا چاہیے یا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خاکے کا جو پائے اعتبار ہے وہ ساختہ نہیں ہے اور خاکہ نگار اپنا بخار مجروح نہ کرے، یعنی کہ کسی کی تعریف اتنی زیادہ نہ کرنا چاہیے یا کسی کی برائی، جو حقیقت ہے اس کو ہو بہو بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انگریزی میں ویسے تو خاکے کے لیے اسکیچ، پین اسکیچ، لٹریری اسکیچ، پین پورٹریٹ اور پروفائلز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح اردو میں یہ مروج اصطلاحات میں آپسی افتراق بھی ہے، اسی طرح انگریزی کی اصطلاح میں بھی افتراق ہے، لیکن اس سے بہرحال مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لفظوں کا محل استعمال بتاتا ہے کہ مذکورہ والا الفاظ و اصطلاحات کا استعمال ہم مختلف مواقع پر مختلف معنوں کے طور پر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مختلف اصطلاح میں مرخع ہے، شخصی مرخع ہے، پھر اس کے بعد اور دوسری جو چیزیں ہیں جیسے کہا گیا ہے قلمی تصویر ہے، بشرا ہے، جیتی جاگتی تصویر ہے، اس قسم کے جو اصطلاحات رائج ہیں، اسی طرح انگریزی میں پروفائلز، پین پورٹریٹ، لٹریری اسکیچ یا پین اسکیچ، اسکیچ وغیرہ کے نام یا اصطلاحات رائج ہیں، لیکن اس کو مختلف معنی اور مختلف مواقع کے اعتبار سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکہ یا مرخع میں سوانح یا خودنوشت کی طرح تاریخی اور زمانی تسلسل کی قید نہیں ہوتی۔ اب اور ایک خوبی یہاں پہ خاکے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے مرخع یا سوانح یا خودنوشت میں تاریخی اور زمانی تسلسل کی قید ہوتی ہے، اس طرح خاکے میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے کہ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ نثار احمد فاروقی ایک نقاد گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری کی گنجائش مشکل سے سماتی ہے۔ اب ان باتوں سے ہم کو خاکے کے بارے میں جو رائے ملتی ہے یا دیکھنے کو بات واضح ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ خاکہ جو ہوگا اس شخصیت کی زندگی کے واقعات اور اس کے خد خال کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا جائے گا، البتہ بطور فن کے دونوں میں اختصار و طوالت، آزادی اور پابندی وغیرہ کے لحاظ سے قدر فرق ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ سوانح عمری میں اور خاکے میں مختصر سا فرق بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی میں ڈرامے اور قصے ہیں تو خاکے میں بھی دلچسپی پیدا ہوگی، اور جب ایسے آدمی کی بایوگرافی لکھی جائے تو وہ بھی دلچسپ ناول اور قصے کی طرح پڑھی جائے گی۔ ہندی میں شرت چند کی بایوگرافی آوارہ مسیحا اس وشنو پربھاکر کی دیکھی جا سکتی ہے، یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے۔ خاکہ اور سوانح میں قدر مشترک کے طور پر ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے حقیقی مواد، یعنی دونوں کی بنیاد حقیقی مواد پر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم کسی کی زندگی، کسی شخصیت کا خاکہ لکھ رہے ہیں تو اس کی زندگی میں ڈرامے ہوں گے، قصے ہوں گے، تو وہ خاکے میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ اگر ہم اس کی سوانح نگاری لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دلچسپی سے پڑھتے بھی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اس میں قصے یا ڈرامے ہوں گے، حقیقت میں وہ زندگی میں اس کے ساتھ یہ قصے یا ڈرامے پیش آئے ہوئے ہیں۔ ہندی کی ایک بایوگرافی جو بہت زیادہ مشہور ہے شرت چندر کی ہے، اس کو آوارہ مسیحا اردو میں نام دیا گیا ہے، اور از وشنو پربھاکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اردو میں جب چھپی اس کو بھی لوگوں نے پسند کیا، اور خاکے اور سوانح میں جو ایک مشترک چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے،
خاکے اور سوانے میں، وہ کیا ہے؟ حقیقی مواد. حقیقی مواد کی بنیاد پر ہی خاکہ اور سوانے لکھا جا سکتا ہے. اس کے بغیر خاکہ اور سوانے نہیں لکھا جا سکتا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاکے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت پر مبنی شخصیات کے واقعات یا قصوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی ایسی تصویر، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کی شخصیت کا ناک نقشہ، ان سب کو سادے سیدھے انداز میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ سامعین یا قارئین کو مطالعے کے بعد اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر ہماری نظروں کے سامنے دیکھنے کو ملتی ہے. آئندہ لیکچر میں ہم اس کے بعد کا جو عنوان ہے اس کا مطالعہ کریں گے. شکریہ.